बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब ने जो इंकशाफात किए, उन इंकशाफात के बाद नवाज शरीफ साहब को उस दौर में मिलने वाली जो सज़ाएँ हैं उसके ऊपर बड़े संगीन सवालात उठ रहे हैं। लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या जो नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार साहब के दौर में सज़ाएँ मिली, क्या वो सज़ाएँ ठीक थीं? बिल्कुल गलत थी। अब तो ये सवाल हो रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिली, क्या वो एक प्लांटेड गेम का हिस्सा था? अब साकिब निसार साहब गवाहियां पेश कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान को सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, सिर्फ 3 पॉइंट्स पर सादिक और अमीन करार दिया। अकरम शेख जो बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि जी अकरम शेख ने 3 पॉइंट्स उठाए और उन 3 पॉइंट्स के ऊपर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसके मुताबिक इमरान खान सादिक और अमीन करार पाए। देखें, सादिक और अमीन एक बड़ा, आप समझ लें कि पाक किस्म का लक़ब है और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर उनके ऊपर मुकम्मल यकीन और पुख्ता ईमान जो हर मुसलमान का अकीदा है, फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, आप समझ लें कि हर उम्मत मुसलमा का वो उम्मत मुसलमा पर यकीन रखने वाला वो इंसान जो कामिल यकीन और पुख्ता ईमान और पुख्ता अज़म के साथ इस बात का यादा करता है कि इस दुनिया में कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सादिक और अमीन नहीं है। सर, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान है, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो सवाल तो ये उठता है ना कि इमरान खान को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया वो किस अथॉरिटी के तहत किया? अब साकिब निसार साहब फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो कभी एक वक्त में अदालतों का लाडला हुआ करता था, आज वो अदालतों पे चढ़ाई कर रहा है। और फिर फरमाते हैं कि मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी और 1997 आई थिंक उन्होंने फरमाया, 1997 फरमाया था ना, 1997 से लेकर जब तक मैं चीफ जस्टिस रहा तब उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो तमाम चीज़ें अपनी किताब में लिखूंगा और भरपूर इंकशाफात से मबनी किताब जब कौम के सामने आएगी तो कौम की आंखें खुल जाएंगी। और फिर जी इलेक्शन जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। 2018 में मैंने जो है वो उस वक्त भी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें हाल रुकावटों को दूर किया और इसकी गवाही उस वक्त के सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर यकूब देंगे। अब वो जो बातें कर रहे हैं देखें, उसके ऊपर आने जा रहा हूँ। फरमाते हैं मौसूफ साकिब निसार साहब कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, सिर्फ 3 पॉइंट्स पर सादिक और अमीन करार दिया। फैसले को सियासी रंग दिया गया, 3 पॉइंट्स पर फैसला किया और तीनों पॉइंट्स पर इमरान खान सादिक और अमीन करार पाए। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो एक मुकदमे के अलावा हमेशा अदालतों से रिलीफ लेता रहा। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहा कि अपना चीफ आने वाला है, इसलिए खुद को पनामा के बेंच से अलहदा कर लिया, पनामा केस के बेंच से अलहदा कर लिया। 2 रोज़ पहले मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। खदशा है मोबाइल डाटा को तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर ऑडियोज बनाई गई। किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत चोरी के ज़ुमरे में आती है। मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात हैं। 2018 के इंतखाबात में भी रुकावटें डाली गई जिन्हें नाकाम बनाया गया। अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं मौसूफ। और फिर फरमाते हैं कि सबसे बड़े गवाह साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाबर यकूब हैं। बतौर जज बहुत से गलत फैसले किए होंगे, चले मान लिया, एतराफ़ कर रहे हैं कि बहुत से गलत फैसले किए जिसमें एक फैसला नवाज शरीफ की सज़ा का भी था। और उसके बाद जी फरमाते हैं कि बहुत से गलत फैसले किए होंगे बतौर जज, लेकिन जो फैसले इस मुल्क की बका के लिए हैं इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? सर, ये भी बता दें कि कौन से फैसले मुल्क की बका के लिए किए। क्या ये फैसला मुल्क की बका के लिए था कि ख्वाजा साद रफीक अदालत में हाजिर हों और वो वहां पर जाकर के कि NA 131 में रिपोलिंग करवाई जाए और साकिब निसार साहब बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये तमाशा, इलेक्शंस हो गए हैं इस मुल्क में, इंतखाबात इस मुल्क का वाहिद हल थे और इंतखाबात बड़े साफ और शफाफ और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करवाए गए और उसका इनकाद बहुत जो है वो
پرامن طریقے سے کروایا گیا. تو یہ جو فرما رہے ہیں نا موصوف, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بطور جج بہت سے غلط فیصلے کیے ہوں گے, لیکن جو فیصلے ڈنگے کی چوٹ پر کیے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ آپ کہتے تھے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے اوپر پیرا دوں گا؟ وہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کہاں پہ ہے ثاقب نثار صاحب؟ قوم یہ پوچھتی ہے وہ ڈیم کا پیسہ کہاں پہ ہے؟ وہ ایک فیصلہ آپ کا نواز شریف کو سزائیں دینے والا فیصلہ, اس کے اوپر آج تنقید ہو رہی ہے. نون لیگ کو کیسے دیوار سے لگایا گیا آپ اسکولوں میں, میڈیکل کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں پہ آپ جاتے تھے. کیا ایک چیف جسٹس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ عدالتوں کو چھوڑ کر عدالتوں میں مقدمات کو سننے کی بجائے وہ اسکولز میں جائے, میڈیکل کالجز میں جائے, یونیورسٹیز میں جائے, اور اس کے بعد وہاں پر جا کر پنچایت لگا لے اور کہے کہ جی نہیں جی ایسے نہیں کرنا؟ پھر وہ جو سیشن جج صاحب کا انہوں نے موبائل پکڑ کے پھینکا, وہ ویڈیو وائرل ہوئی, اس کے کلپس وائرل ہوئے, تو اس کے اوپر تو کوئی رسپونڈ نہیں کیا ثاقب نثار صاحب نے. پھر فرماتے ہیں کہ ملک کی بقا کے لیے بہت سے فیصلے کیے اور آئندہ کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا. میرے جو ہے وہ انتقال کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے. 1997 سے جب تک چیف جسٹس پاکستان رہا اس وقت تک, چیف جسٹس پاکستان تعینات ہونے تک ساری کہانی کھول کر رکھ دوں گا. اب یہ جو سر یہ باتیں ثاقب نثار صاحب نے فرمائی ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مجھے فون کیا اور عمران خان صاحب نے مجھ سے مدد مانگی. تو عمران خان صاحب کو بھی وہ اس پوری گیم کے اندر وہ ڈرٹی ہیری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو انگلیاں میرے پہ مریم نواز اٹھا رہی ہیں, میرے پہ مسلم لیگ نون کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ اٹھا رہی ہے, اور پھر فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ ثاقب نثار اور فیض حمید عمران خان کے سہولت کار کے طور پر کام کر رہے تھے, اور فضل الرحمان صاحب نے پھر فرمایا کہ وہی سپریم کورٹ جو ایک ڈکٹیٹر کو, ایک غدار ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو یہ آرڈر دیتی ہے کہ 3 سال میں الیکشن کروائے, وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں, تو یہ بتایا جائے کہ انتخابات کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں. سر بات تو ویسے ٹھیک کی کہ اگر اس ملک میں 67 ارب روپیہ 67 ارب روپیہ 67 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے, بہت خطیر رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے. تو اگر اتنی رقم جو ہے وہ صرف الیکشنز کے اوپر لگ جائے گی تو یہ ملک جو پہلے کنگال ہو چکا, آلریڈی یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے. اور یہ ملک کی اگر آپ حالت دیکھیں تو یہ جو ملک ہے اس ٹائم وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. تو اگر اس ملک میں انتخابات کروا دیے جاتے ہیں تو کیا کسی کو گارنٹی ہے کہ ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا؟ جو ابھی تک ہمیں IMF سے پیسے نہیں ملے, کیا ہمیں اس بات کی گارنٹی ہے؟ کوئی میک شور کر سکتا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ سر یہ جو کہانی ہے نا فضل الرحمان صاحب نے بیان کی کہ ثاقب نثار اور فیض حمید عمران خان کے سہولت کار کے طور پر کام کر رہے تھے, تو عمران خان صاحب کو جس طرح سے لایا گیا اس کی کہانی ثاقب نثار صاحب کھول کر رکھ رہے ہیں کہ میرے سے جو فیصلے ہوئے وہ کروا کوئی اور رہا تھا. اب ثاقب نثار صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی تو وہ بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے تمام جتنے بھی انکشافات ہیں اس کا نچوڑ یہاں پر, اس کا کنکلوژن یہاں پر آ کر رکتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے ان کو کوئی استعمال کر رہا تھا, وہ خود سے فیصلے نہیں کر رہے تھے, ان کو استعمال کیا جا رہا تھا, وہ کسی کے ہاتھ کی رکھیل بنے ہوئے تھے. اور وہ خود فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب پیناما کا کیس آیا تو میں نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا. اس بینچ سے تو آپ نے علیحدہ کر لیا, لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک سینئر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سینئر صحافیوں کے ساتھ متعدد بار بہت سے چینلز کے ساتھ, بلکہ بہت سے صحافیوں کے سامنے انکشافات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے, جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے, تو آصف سعید کھوسا صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے, وہ فون کر کے عمران خان نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پیناما کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئیں. دیکھیں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں, جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ پیناما کیس کی سماعت کر رہا تھا. جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس گلزار, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس عظمت سعید شیخ, یہ 5 ججز جو ہیں یہ پیناما کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے. 2 ججز اس فیصلے پر پہنچے کہ نواز شریف کو پیناما کے کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. جسٹس آصف سعید کھوسا جو اس 5 رکنی بینچ کے سربراہ تھے وہ, اور جسٹس گلزار احمد.
دونوں نے آلریڈی فیصلہ جاری کر دیا اپریل 2017 میں کہ نواز شریف صاحب فارغ ہیں. 3 ججز نے GIT بنانے کا حکم دیا, اعجاز الحسن صاحب نے, اعجاز افضل صاحب نے اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے. اب وہ جو 3 ججز تھے انہوں نے GIT کو مکمل طور پر انکوائری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جی اتنے مہینوں میں جو GIT ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے گی. وہ رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے پھر 3 ججز نے فیصلہ وہی دیا جو پہلے 2 ججز کا فیصلہ برقرار تھا. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. اب یہ کتنا بڑا سنگین مذاق ہے کہ بہت سے ماہر قانون, میں قانون کا ایک نالائق سا طالب علم ہوں, مجھے نہیں پتا, آپ کسی بھی قانون کے پڑھے لکھے طالب علم سے پوچھ لیں جو وکالت کرتا رہا, جو 34-35 سال اس پروفیشن کے اندر وکالت کرتا رہا, اس سے بلا کر پوچھ لیں کہ کیا پیناما کے کیس کے اندر ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی قرار دینا اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لے رہا. صرف یہ پوچھ لیں, زیادہ بات نہ پوچھیں, صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے کہ جی اس نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی, لہٰذا جی چونکہ اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے. یہ قانون کے ساتھ مذاق نہیں ہے. یہ جتنے بھی ماہر قانون ہیں, جتنے بھی ہمارے لا کے لیگل ایکسپرٹس ہیں, اٹارنی جنرل بھی رہے, بہت سے اکرم شیخ صاحب ہیں, اس کے بعد منیر ملک ہیں, امان اللہ کنرانی ہیں, اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, جسٹس شائق عثمانی صاحب ہیں, بہت سے پاکستان کے پرومیننٹ قسم کے لا کے ایکسپرٹس ہیں, عرفان قادر ہیں. تو سر کسی سے بھی اگر آپ پوچھ لیں تو کیا اس فیصلے کی کوئی نظیر, اس فیصلے کی کوئی مثال کو کوئی پاکستانی تسلیم کرنے کو تیار ہوگا کہ کیا بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں, اور وہ چیز پھر جس کا بلیک لاک ڈکشنری کے تحت سہارا لیا جائے اور کہا جائے کہ جی بلیک لاک ڈکشنری کے تحت سہارا لے کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. سر یہ کہانیاں جو کھل رہی ہیں نا, ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ گواہی نواز شریف کی سزا ختم ہونے میں معاونت کے طور پر دی ہے, اور یہ جو ثاقب نثار صاحب کی گواہی ہے یہ نواز شریف کی سزائیں ختم کرنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوں گی. آپ سمجھ لیں کہ اب تو سپریم کورٹ کے سامنے جو بھی نیب کا پروسیکیوٹر, کسی بھی ادارے کا کوئی بھی شخص اگر کوئی جا کر وہاں پر یہ بات کرے گا کہ جی ساڈے کول تے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کرپشن دے, تو سپریم کورٹ نے پھر کی کرنا ہے, نواز شریف دی سزاواں نو قلعدم قرار دینا ہے. نواز شریف کو جو سزا ملی پیناما کے کیس میں, ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس کو سپریم کورٹ قلعدم قرار دے دیتی ہے کہ جی وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے اس وقت دیا تھا 5 رکنی بینچ نے, اس کو سپریم کورٹ اس کو قلعدم قرار دے دیتی ہے. تو سر پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جو اتنے سال نواز شریف کو سزا ملی بے گناہ نواز شریف کو, پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ جو نواز شریف کو سزا ملی وہ سزا پھر کس کو ملنی چاہیے, وہ سزا پھر کس کے لیے تجویز کی جائے. یہ بات تو کلیئر ہے, آج نہیں تو کل نواز شریف کی سزائیں ختم ہونی ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ملنی ہے, وہ پارلیمانی سیاست میں بھی نہ ہوں گے, ان کو پارلیمانی سیاست کی مکمل طور پر اجازت ملے گی. مجھے نہیں پتا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ٹینیور میں یہ سزائیں ختم ہوتی ہیں یا اس کے بعد, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, اور میرٹ پہ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا اس دن سر ستہ ہی خیرا, اس دن یہ جو سزائیں ملی ہیں نا ان سزاؤں کے اوپر پھر ڈیبیٹ کھل کر ہوگی, اور ابھی بھی ہوگی. آپ دیکھیے گا کہ فضل الرحمان جو باتیں کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے اشارہ کیا, میں بہت محتاط انداز میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلیں جو کسی کی دل آزاری کے طور پر استعمال ہوں. تو میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت محتاط ہوں, کیونکہ جان سب کی قیمتی ہوتی ہے, اور جان ہے تو جہاں ہے. بس اتنی بات کروں گا. لیکن سر ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کی حقیقت بھی کھول دی ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کس کس کے لاڈلے تھے, ان کو کون لے کر آیا, ان کو اس ملکی جو ہے وہ خزانے پر, ملکی معیشت پر, ملکی سیاست پر بوجھ کے طور پر کس نے ان کو استعمال کیا, کون اس ملک کے اوپر ان کو مسلط کر کے گیا, اور کس نے ان کے منہ میں وہ فیڈر ڈالا, چوسنی ڈالی, ان کو گودی میں بٹھایا, ان کو لوریاں دیں, ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اس کے منصب پر فائز کیا, ان کو حکومتیں دیں, پنجاب میں حکومت دی, KPK میں حکومت دی, بلوچستان میں مخلوط حکومت دی, وفاق میں حکومت ملی. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اگر آپ پوری پالیٹکس اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ صرف گالیوں سے بھری ہوئی ہے. وہ آج جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ کل کسی اور کو گالیاں دیں گے, وہ پھر اقتدار میں آئیں, مجھے نہیں پتا آتے ہیں نہیں. لیکن ایک چیز
جو میں نے آپ کو کلیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ریڈ کراس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان صاحب ناقابل قبول ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی اگر کوئی بھی ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ختم ہو، پاکستان کی پالیٹکس سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، کوئی فیصلے جو عدلیہ سے آتے ہیں، وہ جو ایک پرسیپشن تھا ثاقب نثار کے دور میں کہ جی واٹس ایپ کے اوپر فیصلے آتے تھے، تو سر بڑا کچھ جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی دھماکے ہوں گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔